बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मैं आज फिर चौधरी अकबर साहब के साथ स्काइप पर इंटरव्यू कर रहा हूं। आज 26 तारीख है अक्टूबर की और सन 2012। आज का दिन ईद कुर्बान का दिन है, जो कि यक वक्त अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और सऊदी अरब में मनाई जा रही है। चौधरी साहब, मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूं और ईद की मुबारकबाद भी देता हूं। अस्सलाम जनाब, खैर मुबारक। चौधरी साहब, मैं बात शुरू करना चाहूँगा कि आपने पिछले साल गार्डियन, बीबीसी, रेडियो 4 और दीगर मीडिया पर ख़त्म नबूवत को आप डिफेंड करते रहे हैं यूके में, और अभी मुझे मेरी नज़र से ये आपका जो गार्डियन में आपने 7 अक्टूबर को जो इंटरव्यू दिया है उनको 2012 को, उसमें भी आपने ख़त्म नबूवत को डिफेंड किया है। मुझे हैरानगी इस बात पे है कि आप कौन सी ख़त्म नबूवत को डिफेंड करते हैं। क्या इसको आप बताना पसंद करेंगे, ये कौन सी ख़त्म नबूवत है जिसको आप डिफेंड करते हैं या जिसके बारे में आप ये हुस्न ज़न रखते हैं, जबकि मीडिया के ऊपर हमें जो ख़त्म नबूवत नज़र आ रही है उसमें बड़े तशद्दुद वाले, बड़े वायलेंट किस्म के लोगों की इज्जतें और पगड़ियां उछालने वाले ख़त्म नबूवत के नाम से लोग नजर आ रहे हैं। आप किनको डिफेंड कर रहे हैं, जरा इसकी वजाहत करेंगे प्लीज साहब? आप कोई आसान सवाल नहीं कर सकते मेरे से। ये आप काम ही ऐसे करते हैं। ये फिक्रा ये फिक्रा जो खत्म नबूवत का है, इसके 3 डिफरेंट मतलब हैं। एक तो वो अकीदा है, एक तो वो कॉन्सेप्ट है कि जी इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी पैगंबर है, और जो कोई भी उनके बाद पैगंबर आए, भले आए, अपना मजहब बनाए और अपनी 2 ईंट के अलग से घर बना ले। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक खत्म नबूवत एकेडमी है जिसमें सुहेल बाबा साहब वगैरह, अब्दुल रहमान बाबा साहब हैं, जो कि हमारे बड़े दोस्त हैं, और उनके भी आगे अजीज वहां पे लाहौर में खालिद मतीन साहब हैं और दूसरे तीसरे हैं। तो ये तो एक एकेडमी का नाम है। उसके अलावा ये खत्म नबूवत मूवमेंट का एक लफ्ज है जो कि एक समझते अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, एक आलमी तंजीम है। आलमी तंजीम कोई नहीं है, डिफरेंट ग्रोहों की डिफरेंट तंजीमें हैं, और ये पैसा बनाने के, कारोबार बनाने के तरीके हैं। और ये अब जब सन 74 में पाकिस्तान में ये मसला हल हो गया और जमात अहमदिया कादियानिया जो है वो अब ज़हनी तौर पर उसका दिवालिया, उसका इल्मी दिवालिया निकल चुका है। इन्होंने इस कारोबार को दूसरे लोगों को इंटिमिडेट करने के चक्कर में शिया लोगों को, ईसाइयों को, सलमान तासीर को पीछे पड़ के हर चीज के पीछे पड़ जाते, यहां तक कि अपने अपने लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। आपको मिसाल दूं, मौलाना अल्लाह वसाया जो कि एक इल्मी काम करते रहे हैं सारी जिंदगी खत्म नबूवत के कॉन्सेप्ट के लिए, उनके पीछे पड़ गए कि आपने शिया को मुसलमान क्यों कहा है। तो ये वही जो है एक्सट्रीमिस्ट किस्म की, जो कि जिनके के बाज टेररिस्ट लोग भी हैं जो कि शिया को काफर और लोगों को काफर कहते हैं। ये तकफीरी लोग इनके अंदर भर गए हैं और वो ये तंजीमें बना चुके हैं। मैं आपको बोलूं कि बर्मिंघम में एक ही इलाके में 6 तंजीमें बनी हुई हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने कभी आज तक कोई खत्म नबूवत के कॉन्सेप्ट के लिए काम नहीं किया। तो ये कारोबार बन चुका है। तो इसलिए ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक तो अकीदा खत्म नबूवत का कॉन्सेप्ट, दूसरा खत्म नबूवत एकेडमी, जिनको के चूंकि वो काम करती हैं कादियानी, उन पे उंगली उठाती हैं। जब उन पे उंगली उठाती हैं तो फिर मैं कहता हूं कि यार ये शरीफ लोग हैं, इन पे उंगली ना उठाओ। आपने अभी एक हवाला दिया कि मौलाना अल्लाह वसाया पर एक गैदरिंग में या एक जलसा में जो उन्होंने शिया को काफिर नहीं कहा, शिया को मुसलमान जाना, तो वहां पर यही खत्म नबूवत के लोग जो थे उनके पीछे पड़े, राइट? तो हालांकि वो खत्म नबूवत के मरकजी किरदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मगर आप देखें कि ये एक्सट्रीमिस्ट इस हद तक ये इन इस्लामी तंजीमों में आ चुके हुए हैं और ये सारे अपने अपने कारोबार के चक्कर में आ चुके हुए हैं कि ये मौलाना अल्लाह साहब जैसे इंसान को भी नहीं छोड़ते। मैं एक दफा यहाँ पे लीड्स गया, वहां पे मैंने एक जगह बात की और मैंने कहा कि ये सारे मुत्तहिद होकर इस जहां पे कुरान कॉन्फ्रेंस कादियानी करवा रहे थे, कुरान एग्जीबिशन, और मैंने कहा कि ये आपके वहां पे एक बरेलवी साहब भी आए हुए थे, देवबंदी हजरात भी थे, और मैंने कहा जी शिया की यहाँ पे कमी है, एक शिया आदमी भी होना चाहिए। अगर आप सन 74 की कार्रवाई पढ़े तो उसमें भी हमारे शिया उलमा जो थे वो वहां पे मौजूद थे। एक बंदे ने उठ के कहा कि आपने इस मंबर पे ये बात की क्यों है?
اور یہ جو ہے نا یہ ایکسٹریمزم یہ نکلی ہے یہ القاعدہ اور طالبان میں سے جو ایکسٹریمزم نکلی ہے نا اس کی آگے یہ شاخیں ہیں. تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ جو اوریجنل ایک تحریک تھی جس کا اس وقت نام ختم نبوت نہیں تھا، جو اس کے پائنیئرز تھے مولوی محمد حسین بٹالوی، مولوی ثناء اللہ، عطا اللہ شاہ بخاری صاحبان جیسے لوگ، انہوں نے یہ تحریک چلائی جو بعد میں ختم نبوت کے نام سے آ کے چلی ہے. اس کو مطلب چند ایسے عناصر جو کہ تشدد پر یقین رکھتے ہیں، جو وائلنٹ لوگ ہیں، وہ ہائی جیک کر چکے ہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تقریباً ابھی دیکھیں آج جو اصل ختم نبوت کانسیپٹ اور تنظیم چل رہی ہے وہ آج کل میں ہیں، آپ ہیں، خالد متین صاحب ہیں، سہیل بابا صاحب ہیں، ہم وہ ہیں. جس طرح کے شورش کاشمیری صاحب تھے، جس طرح کے اس قسم کے لوگ تھے جن کو لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے تم سگریٹ پیتے ہو کہ نہیں پیتے، تم کیا کرتے ہو نہیں. تو یہ جو ہے نا یہ لوگوں کو کافر کہنا اور کرنا، یہ سارے وہ ایکسٹریمسٹ آ چکے ہوئے ہیں. اصل جو ختم نبوت کی تحریک ہے اور جو ختم نبوت کی انفارمیشن انٹلیکچوئل ایک علمی جو ایک تحریک تھی اس کے نمائندے آج کل ہم ہیں. مقصد یہ ان ادر ورڈز پھر یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو لوگ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مطلب یہ احمدی گروپ کو یا انڈیویجولز کو یہ جو ڈراتے دمکاتے ان کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ان کا تو پھر بنیادی طور پہ اسلام سے بھی کوئی تعلق نہ چاہے جائے کہ ہم ختم نبوت میں تحریک اسی کی لیے تو بات کہتا کریں. ہوں کہ تکفیری لوگوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تکفیری جو لوگ ہیں، اسی لیے تو میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ کے ساتھ 2-4 ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے. تکفیری لوگ سب سے بڑا خطرہ ہے. اب ان لوگوں کا علامہ اقبال سے یا شورش کاشمیری سے یا مفتی محمود صاحب سے کیا واسطہ؟ لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے جیسے کہ آپ لوگوں نے نام لیا ہے کہ بابا صاحبان ہیں یہاں پر پاکستان میں، مولانا اللہ وسایہ ہیں، متین خالد صاحب ہیں اور دیگر احباب ہیں، تو وہ کیوں ان لوگوں کو نوٹس میں نہیں لیتے یا ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے یا اس چیز کی تردید نہیں کرتے کہ ہمارا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے؟ وہ ڈس اون کیوں نہیں کرتے ان کو؟ بندوق کا زور، یہ ایک انٹیمیڈیشن ہے. پاکستان میں بھی جی انٹیمیڈیشن ہے، ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے. میں بھی نہیں جانتا کہ کب میرے اوپر اٹیک کر دیں، کب کسی اور کے اوپر اٹیک کر دیں. تو یہ جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں نا، جو بندوق کے زور پہ، کلاشنکوف کے زور پہ پاکستان میں جنہوں نے جتھے بنائے ہوئے ہیں مذہبی تنظیموں کے، اسی قسم کے لوگ یہاں بھی ہیں. تو جب قادیانی شکایت کرتی ہے نا کہ یہاں پہ ختم نبوت اکیڈمی میں ایکسٹریمسٹ ہیں، تو وہ غلط کہتے ہیں. مگر یہ کہ یہاں پہ 1% ایکسٹریمسٹ مسلمان یہاں پہ یو کے میں ہیں جو کہ واجب القتل اور ہر ایک کا قتل کرنے کے قائل ہیں، بالکل ہیں، بالکل ہیں. ایک لحاظ سے چوئی صاحب مطلب احمدی جو ہیں پھر ان کا کنسرن جو ہے، ان کا خوف جو ہے، وہ بالکل جائز ہے کہ انہیں اس قسم کے جو غنڈہ قسم کے لوگ ہیں، جو تشدد پسند ہیں، جو وائلنٹ قسم کے لوگ ہیں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ویسے بھی زندگی میں یہ ہیں، تو ان کو کنسرن اپنی حفاظت کا جو ہے ان کا جائز ہے، کیونکہ وہ ان کو جو انڈیویجولز کے بھی پیچھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کے کر رہے ہیں. تو سوال ہے کہ یہاں کی حکومت کی توجہ کیوں نہیں ان ایلیمنٹس کی طرف دلائی جاتی؟ تو کیا آپ جماعت احمدیہ کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ وہ بجائے اس کو جنرلائز کر کے تمام مسلمانوں کو برا کہنے کے، وہ جو جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ بالکل بالکل. تو میرا جماعت احمدیہ سے اختلاف اس وجہ سے ہے کہ وہ مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو جو کہ 99.9% کسی کیڑی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کو بیچ میں نہ لپیٹا کریں. ختم نبوت اکیڈمی جو کہ ایک علمی کام کرتی ہے اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں. جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو وہ جانتے ہیں، انہوں نے ٹی وی چینل بھی بند ان کے کروائے ہیں. وہ برمنگم میں جو جھلسے ہوتے ہیں جہاں پہ دھواں دار واجب القتل کی تقریریں ہوتی ہیں اس کو بھی وہ جانتے ہیں. تو وہ ان کے پیچھے پڑیں، ان کی نشاندہی کریں کہ یہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ مذہبی تنظیموں میں آ چکے ہوئے ہیں اور ختم نبوت کے نام پہ جو کاروبار گلی گلی میں کھل گئے ہوئے ہیں ان کو روکیں. یہ خالی میڈیا میں مسلمانوں کو بدنام نہ کریں. میں اس لیے جو ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیوں سامنے آتا ہوں. شاہی صاحب کیا یہ بات صحیح نہیں؟ مجھے اب اس بات پہ یہ چیز آ رہی ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے اس بات پہ کہ کیا آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ جماعت احمدیہ کا ایک طریق رہا ہے کہ وہ اپنی سروائیول کے لیے خود اپنے پاس سے پیسے دے کے، خود اپنے پاس سے وہ بندے انہی میں سے خرید کے وہ تیار کر کے ان کو اپنے خلاف یہ کام کرواتے ہیں تاکہ ہماری بقا جو ہے وہ رہے.
تو یہاں لندن میں بھی لوگ بکنے والے ہیں جو بظاہر تو ختم نبوت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، بظاہر تو وہ سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے ہیں، ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، لیکن در حقیقت وہ احمدیوں کی پے رول پہ ہوں۔ کیا آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا؟ بالکل بالکل، دیکھیں پاکستان میں آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ بھی اس میں شامل رہے ہیں کہ جب یہ ختم نبوت کی جو چھوٹی موٹی تنظیمیں ہیں ان کو پیسہ دے کے اپنے گھر میں اینٹ پڑوا کے کیس کروا کے تو کینیڈا بھاگے، ٹھیک ہے، یا یو کے بھاگے، تو قادیانیوں نے پیسہ دیا ہوا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں، اور یہ پیسہ دے کے اس قسم کی حرکتیں کرواتے ہیں۔ اب یہاں پہ یو کے میں چاہیے کہ جو امام ہیں وہ رزق حلال کو دیکھیں، وہ دیکھیں کہ جو شخص کھاتا ہی حرام کیا ہے، یا جو ادھر ادھر سے مار مور کے اپنی روزی چلا رہا ہے، اس کی دیکھیں کہ اس کی انکم کہاں سے آ رہی ہے، وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کیوں وہ ایکسٹریمزم پہ قائم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک وکیل ہوتا تھا حجم چودھری کے نام سے، اس کو بھی میڈیا کے سامنے کرنے کے لیے دو چار بندے چار پیسے دیتے تھے، وہ میڈیا کے سامنے آ کے بیان دیا کرتا تھا، جس قسم کا اس سے آپ دلوانا چاہیں دلوا لیں۔ تو یہ کرائے کے ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ اصل ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ کرائے کے بھی ہوتے ہیں۔ کا ماؤتھ پیس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے ایک ٹی وی چینل کے ہوسٹ نام نہاد ہوسٹ اور اینکر کے نام سے وہ اپنے کر رہے ہیں۔ مطلب یہ سارے حالانکہ احمدیوں کے پے رول پہ، اگر احمدیوں کے پے رول پہ نہیں ہے، اس کاز کے ساتھ وہ مخلص ہیں، تو ان کی زبان میں کم از کم وہ شرافت ہونی چاہیے جو کہ ختم نبوت کا خاصہ ہے، جو کہ اسلام کی تعلیم کا خاصہ ہے، وہ ہونا چاہیے۔ وہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو ہمارے علماء کا کام ہے نا، میں تو بلکہ اس کے اوپر بھی کچھ لکھ رہا ہوں اور کچھ انشاءاللہ بعد میں بھی آپ سے بات ہوگی کہ علماء جو ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی، تم نے کتنا چندہ دیا، تم نے کتنے پیسے دیے۔ قادیانی علماء ہوں یا ان کے علماء ہوں، کردار کو نہیں دیکھتے، جس طرح قادیانی علماء یہ نہیں دیکھتے نا کہ بھی اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ ٹیکسی بھی چلا رہا ہے، یہ ویلفیئر بھی لے رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو مسلمان علماء ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ اچھا بھلا جیتا جاگتا جو حکومت سے پیسے چوری کر رہا ہے، جو ادھر سے پیسے چوری کر رہا ہے، دائیں بائیں وہ ہاتھ مار رہا ہے، اس انسان کو اپنے اس آدمی کے ساتھ تعلق رکھے، اس کو سمجھائیں، مگر اس کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں، اس سے انٹیمیڈیٹ نہ ہو۔ یہ جو انٹیمیڈیشن کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت بہت خطرناک ہے۔ پاکستان میں جس طرح شریف لوگ ان مذہبی گنڈوں کے ہاتھوں پریشان ہے، یہ یو کے میں بھی یہ پرابلم ہے، مگر اگر کسی کو اعتراض ہے، جماعت احمدیہ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ رائٹ لوگوں کی نشاندہی کرے، وہ شریف لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ جہاں پر جماعت احمدیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان عناصر کی نشاندہی کریں جو اصل ان کے لیے خطرے کا باعث ہیں، وہیں پر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو علماء دیانتدار ہیں، جو ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہیں، کہ وہ بھی ان عناصر کی نشاندہی کریں کہ یہ ایکسٹریمسٹ، یہ وائلنٹ لوگ، یہ نام نہاد قسم کے جو ہیں لوگ، یہ ایک بدنامی کا باعث ہیں، یہ کلنک کا ٹیکہ ہیں اس ختم نبوت کے نام پہ، کہ وہ بھی ان کے بارے میں گورنمنٹ آف برطانیہ کے علم میں لائیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ وائلنٹ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے کل یہ لوگ جو ہے دیانتدار یہ بھی پس سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ بالکل بالکل، اور یہ پس رہے ہیں اور ہر 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد کوئی نہ کوئی بندہ میڈیا سے اٹھ کے ان سے بات کرنے آ جاتا ہے، چونکہ قادیانی بڑی چال چلتے ہیں، وہ اصل ایکسٹریمسٹ کے پیچھے نہیں جاتے، وہ جو ان کے خلاف علمی کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے جاتی ہیں، چونکہ اصل ایکسٹریمسٹ سے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ خطرہ ان کو اکیڈمک لوگوں سے، خطرہ ان کو اکیڈمی کے شریف لوگوں سے، میرے سے، آپ سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ان کی چال ہے، مگر یہ کہ اس میں یہ جو ہمارے اچھے علماء ہیں یہ خوف کھاتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں ان سے، یہ انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یو کے میں ایک برمنگم گینگ میں کہتا ہوں اس کو، یہ ایکسٹریمسٹ کا ایک ٹولہ برمنگم میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ علماء کو انٹیمیڈیٹ کرتا ہے باقاعدہ، کہ اگر تم وہ ایکسٹریمسٹ تکفیری قسم کی باتیں نہ کرو۔ کئی علماء جو میرے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم ساری زندگی شیعہ کو مسلمان کہا ہے، آج ہم منہ سے نہیں کہہ سکتے۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ بس ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب ذرا سوچیں کہ کس قسم کے پریشر ہیں جن کا شیخ صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے، اب صرف اس لیے
کہ سعودی عرب اور ایران کا آپس میں چکر چل رہا ہے، یا صرف اس لیے کہ کچھ ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ یہ عراق میں شیعہ سنی کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پیسہ اور وہ سوچ اب یو کے میں اور پاکستان میں اور باقی جگہوں پہ جا کے علماء کو انٹیمیڈیٹ کر رہی ہے کہ وہ ہمارے بزرگان جنہوں نے شیعہ کے ساتھ بھی رہے، آج کل ہماری فیملیاں، ہمارے رشتہ دار سب ایسے ہیں، ان کو انٹیمیڈیٹ کر کے کہتے ہیں جو بھی ان کے ایکسٹریمسٹ عقائد سے 1% بھی بحث کرتا ہے اس کو کافر واجب القتل کہہ کے جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اپنے ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ احمدی حضرات سے میری گزارش ہے کہ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو، اور چودھری اکبر صاحب بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے اس بات پہ، کہ ہم کاذب اور مفتری جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ احمدیت ایک علیحدہ مذہب ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان علماء سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اصل حقائق کو پہچانیں، اپنے اندر ان گندی مچھلیوں کو دیکھیں جو ان کا نام خراب کر رہی ہیں۔ آپ ایک صحیح اور جائز کام لے کے اکیڈمک طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے پاس اصلیت اور اصل پیغام اسلام کا دینا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ اپنے ان لوگوں کو جو آپ کی نام کے زیر سایہ، آپ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا نام بدنام کر رہے ہیں، وائلنس کی، تشدد کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں، جو کہ باعث بنے گا مسلمانوں کی ایک براڈر پراسپیکٹ میں بدنامی کا، مسلمانوں کی شناخت جو آئے گی ایکسٹریمزم کی آئے گی۔ آپ اس چیز پہ توجہ دیں۔ اگر آج آپ نے توجہ نہ دی، ایسے عناصر کو بڑھنے دیا، ان کی زبانوں کو کھلنے دیا، ان کی تحریروں کو روکا نہ گیا، تو جو آج کسی اور پہ اٹھ رہی ہیں کل کو آپ کے دامن پہ بھی اٹھیں گی، اور یہ کلنک کا ٹیکہ آپ کے پیشانی پہ بھی لگے گا۔ اس چیز کے ساتھ کہ آپ اس کا نوٹس لیں، ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں، ان کو کنڈیم کریں اور کہیں کہ ان کے ساتھ تعلق نہیں، اور حکومت کی توجہ ان وائلنٹ لوگوں کی بارے میں حکومت کے نوٹس میں یہ چیز لے کے آئیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔